बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यमलिकून शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमाने अहदा। सलावत बावाज़े बुलंद पढ़ी। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब का इस फर्शदा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस के मौला दिली मकासद पूरे फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दामन ना जाए। बिलखुसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, मज़हर शाह साहब, शौकत हुसैन अब्बासी साहब, जाफ़र हुसैन साहब, उनकी अहलिया और जमीयन मोमिनीन व मोमिनात जो अलील हैं इस ज़िक्र का सदका उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। मजलिस अज़ा के मावनीन और कारकुनान अंजुमन ग़ुलामान ग़ाज़ी अब्बास और दीगर अहबाब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दामन ना जाए। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मेरे भाई मौलाना वसीम अब्बास साहब और दीगर जितने अहबाब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मालिक सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है बादशाह। सूरे मरियम से एक आयत तिलावत की है जिसमें परवरदिगार आलम अपने इख्तियारात अपने चाहने वालों को अता कर रहा है। ला यमलिकून शफ़ाअत फरमाता है कि नहीं है कोई मालिक शफ़ाअत। पहले इनकार कर रहा है। ला यमलिकून शफ़ाअत, कोई भी मालिक शफ़ाअत नहीं है। फिर फरमाता है इल्ला, मगर वो हैं कौन? मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमाने अहदा, जिन्होंने रहमान से शफ़ाअत का वादा लिया है। बहुत मेहरबानी जनाब। मौला आप सबको आबाद और शाद रखे। जो मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं आपसे दुआ का तालिब। अच्छा मैं दोबारा कह देता हूँ। फरमाया नहीं है कोई मालिक शफ़ाअत। फिर फरमाता है इल्ला, मगर वो हैं मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमान आता, जिन्होंने रहमान से शफ़ाअत का वादा लिया। ये वादा बतला रहा है कि कोई मुआहिदा हुआ। आप अच्छा समात करते हैं। ये वादा बतला रहा है कि कोई मुआहिदा हुआ। तौहीद का कुछ हस्तियों के साथ मुआहिदा हुआ और अल्लाह ने उन्हें शफ़ाअत का इख्तियार दिया। ये बात की बात है कि जहाँ वसीम गुजर साहब मुआहिदा होता है वहाँ फ़रीक़ैन का रूबरू होना ज़रूरी होता है। बहरहाल फिर कभी आपकी नगरी में आया जी। अच्छा बिस्मिल्लाह, मौला आपकी खैर करे। अगर इतने अच्छे और पढ़े लिखे अब आप बैठे हैं तो अब मैं बात आगे ले जाने से पहले इसी इल्ला पर आ जाता हूँ। आपने भी एक इल्ला बोला, एक इल्ला मैंने बोला कि इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमान आता। आपने भी कहा कि शफ़ाअत इल्ला सिर्फ वो कर सकता है बेइज़्न ही, जिसको वो इजाज़त दे। इल्ला याद रखिए, अरबी में जहाँ इल्ला आता है वहाँ इल्ला के बाद वाली बात अहमियत इख्तियार कर जाती है। बोलेंगे तो लुत्फ़ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ़ आएगा। जहाँ इल्ला आया वहाँ इल्ला के बाद आने वाली बात अहमियत इख्तियार कर जाती है। मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह,
نہیں ہے کوئی الا اللہ مگر اللہ. تو یہ اللہ کے بعد والی بات اہمیت اختیار کر گئی. اگر سب بولیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یعنی اللہ کے بعد والی بات اہمیت اختیار کر گئی. اگر سب بولیں تو پڑھ دوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. لطف آ رہا ہے؟ الا المودۃ فی القربی, یعنی اللہ کے بعد والی بات اہمیت اختیار کر گئی. اور اگر سب بولے تو زیر قصہ جب جلسہ منعقد ہوا تھا سیدہ کی چادر میں, نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا, تو اللہ نے کیا کہا تھا یا ملائکتی وسکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتم ولا ارضا مدھیتم ولا قمرا منیرم ولا شمسا مزیتم ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصہ. سنو میرے ملائکہ, میں اللہ کلیوں کو چٹک نہ دیتا, ستاروں کو دمک نہ دیتا, پھولوں کو مہک نہ دیتا, سبزے کو لہک نہ دیتا, سمندر کو شور نہ دیتا, ہوا کو زور نہ دیتا, شاخوں کو جھکاؤ نہ دیتا, پہاڑ کو ٹھہراؤ نہ دیتا. میں کچھ نہ بناتا الا اگر انہیں نہ بناتا. جو بنایا ان کی محبت میں بنایا. تو اللہ کے بعد والی بات اہمیت اختیار کر گئی. لا یملکون الشفاعت, نہیں ہے کوئی مالک شفاعت الا. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ یہ آپ لوگوں کو دیکھ کر اب بات اگر چاہے 2 منٹ میں جائے یا 100 منٹ میں جائے, یہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ وہ معاہدہ کیا تھا کہ توحید نے شفاعت کا اختیار کچھ ہستیوں کو دیا. عالم ارواح میں یاقوت کا ایک تخت ہے, تخت پر ایک تاج ہے, تاج کا نام تاج شفاعت ہے. ساتھ ایک فہرست رکھی ہوئی ہے, 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں. آواز قدرت ہے کون ہے جو یہ تاج شفاعت اپنے سر پہ سجائے, مگر پہلے وہ یہ شرائط پڑھے, جو ان شرائط پر پورا اترے وہ تاج اٹھائے سر پہ سجائے. لطف لیتے آنا بھائیو. تاج شفاعت کی جستجو میں آدم آگے بڑھے, شرائط پڑھی, سخت تھی, واپس چلے گئے. نوح آگے بڑھے, شرائط پڑھی, سخت تھی, واپس چلے گئے. ابراہیم آگے بڑھے, شرائط پڑھی, سخت تھی, واپس چلے گئے. یحییٰ آگے بڑھے, شرائط پڑھی, سخت تھی, واپس چلے گئے. جو بھی واپس جا رہا تھا وسیم صاحب وہ یہی کہہ رہا تھا شرائط بہت سخت ہے, معلوم نہیں توحید کے ساتھ شفاعت کا معاہدہ کون کرے گا, معلوم نہیں یہ تاج شفاعت اپنے سر پر کون سجائے گا. ابھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء محو گفتگو تھے. یا عرش کے ایک کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑھا جس نے تاج شفاعت اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا. نانا نے نواسے سے کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ کہا نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پہ جچتا ہے, شرائط جانے اور حسین جائے. اللہ اکبر. زندہ بے شمار زندہ آباد, زندہ آباد مل کر. بے شمار بہت شکریہ. لطف آیا؟ فرمائے 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پہ جچتا ہے. شرائط جانے احسن صاحب, ان کے برادران جس مجلس میں جیسے جیسے حصہ لیا, مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. شرائط جانے بھائی جان اور حسین جائیے. 2 لفظ ہیں, چونکہ آپ اچھا سن رہے ہیں میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. کتنے لفظ ہیں؟ 2. حضور ایک ہے شفا اور ایک ہے شفاعت. شفا بیماری سے نجات, شفاعت گنہگار کی بخشش. نہیں, تھوڑا سا اور بولیے گا, شفا
بیماری سے نجات، شفاعت گنہگار کی بخشش۔ اور جس کریم کربلا کی میں بات کر رہا ہوں، میرے امام نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا۔ سب بولیں گے تو آئے گا جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں۔ یہ مولا کا ممبر گواہ ہے کہ آپ کی محبت میں اور اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے میں کتنی تیز گاڑی بھگا کر آیا ہوں۔ موسمی حالات آپ کے سامنے تھے، لیکن الحمدللہ میں حاضر ہوں اور اب آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا میرے ساتھ اور بولیے گا۔ فلائٹ ملتان سے تھی، وہ کینسل ہوئی ہے، تو مجھے دوبارہ لاہور جانا پڑنا ہے کراچی سے کے لیے فلائٹ لینے کے لیے، لیکن الحمدللہ آپ سارے اچھا سن رہے ہیں، تو میں مکمل آج کی مجلس پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ شفا بیماری سے نجات، شفاعت گنہگار کی، اور سلطان کربلا کون ہے؟ جس نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا۔ کہتے ہیں جملہ، شفا خانہ آتے ساتھ ہی کھولا، پہلا مریض عرش کا۔ تھوڑی جلدی کرتے آئیے گا، تھوڑی جلدی کرتے آئیے گا۔ پہلا مریض عرش کا، نام فطرس۔ فطرس نہیں سنانا، آگے لے کے چلنا آج کی بات پر۔ پہلا مریض عرش کا، نام فطرس۔ حسین دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا، حسین دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا۔ عرش والے کا نام فطرس، فرش والے کا نام حر۔ نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا۔ اور بولیے گا، میں نے کہا عرش والے کا نام فطرس، فرش والے کا نام۔ عرش والے کو شفا دی، فرش والے کی شفاعت کی۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ مل کر میں نے کہا عرش والے کو شفا دی، فرش والے کی شفاعت کی۔ اور حدیث قصہ جب آپ پڑھتے نا، اور آپ پڑھتے کہ رسول چادر میں آرام کر رہے تھے، علی آئے سلام کیا، حسن آئے سلام کیا، رسول ہر ایک کو ان کے عہدے سے بلاتے رہے، القاب سے بلاتے رہے، کنیت سے بلاتے رہے۔ پتہ نہیں کون کتنا بولے گا۔ جب حسین نے آ کر کہا آتازن علینت خلما کا تحت القصہ، نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ پلٹ کر رسول نے کیا جواب دیا؟ علیک السلام یا شافع امتی۔ اچھا سننے والے بیٹھے ہیں، اچھا سماعت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ مل کر یا شافع امت، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں اور دل کر رہا ہے، چونکہ آپ اچھا سماعت کر رہے ہیں۔ حسین کو کیا کہا کہ شافع، میں آپ کو ایک وقت میں سلطان کربلا کے دو کردار دکھاؤں۔ کتنے ہیں؟ دو۔ پہلا موقع، پھری پڑی ہے بس میں رسالت، رسول کی ابتدا میں نماز جاری ہے، قیام، رکوع، سجدہ، گھر کا دروازہ کھلا، شہزادہ حسین برآمد ہوئے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اور جا کر پشت مصطفیٰ پر بیٹھ گئے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ کر رسول جو سر اٹھانے لگے تو جبرائیل آ گیا۔ اللہ کے نبی آج نہیں، بولیں گے تو لطف آئے گا، اللہ کے نبی آج سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ اور نبی کیا کریں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ جبرائیل کب تک؟ کہا جب تک۔ شکریہ۔ کب تک؟ کہا جب تک یہ بیٹا ہے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں دکھائیے کہ جب حسین گھر سے نکلے ہیں پشت مصطفیٰ پر بیٹھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اماں سے اجازت لی ہو، بہت بہت بڑی ہے،
اگر اتنا لمبا سفر کر کے آئیں تو 2 + 2 = 4 والی باتیں نہیں سنانی. میرے ساتھ دیجیے گا. آج کا بابا سے اجازت لی ہو, نانا سے کہا ہو کہ نانا اجازت ہے میں بیٹھ نہیں, یہاں بغیر اجازت کے, اور ادھر دوسرا کردار, اپنا گھر ہے, چادر ماں کی ہے, آرام نانا کر رہے ہیں, اور کہہ رہے نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. ہائے 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 ہائے, بہت مہربانی, بہت مہربانی, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. میں نے عالم ارواح میں سلطان کربلا سے سوال کیا. میں نے کہا مولا, ایک طرف نماز دین کا ستون, نمازی وہ کہ جس نے نماز کو نماز سکھائی, نماز کا بہترین اہم رکن سجدہ, وہاں بیٹھے تو بغیر اجازت کے, یہاں گھر اپنا, چادر ماں کی, نانا اپنا, اور کہہ رہے کہ اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. حسین نے کہا دونوں جگہ کا اپنا معاملہ تھا. میں نے کہا مولا وہ کیا؟ فرمایا وہاں بغیر اجازت کے پشت پر بیٹھ کر مخلوق کو نماز پر اپنا اختیار بتایا. نہیں لطف لیا آپ نے, نہیں لطف لیا آپ نے. جو حسینی بیٹھے ہیں میرے ساتھ دیجیے گا, میری گفتگو ہر ایک کے لیے برابر کی ہے. فرمایا وہاں میں نے پشت مصطفیٰ پر بغیر اجازت کے بیٹھ کر نماز پر اپنا اختیار بتایا کہ ہم محمد و آل محمد چاہیں تو قیام میں آ جائیں, رکوع میں آ جائیں, قعود میں آ جائیں, قنوت میں آ جائیں, تشہد میں آ جائیں, سجدے میں آ جائیں, نیت میں آ جائیں. ہماری مرضی ہے, ہمارا اختیار ہے. میں نے کہا وہاں تو اختیار بتایا اور یہاں اجازت کیوں لی؟ کہ یہاں بات دوسری تھی. میں نے کہا کیا؟ فرمایا جانتے نہیں کہ جب ہم اکٹھے ہوئے تھے تو میرے نانا نے کہا تھا اللہم انا ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی, پروردگار یہ جو چادر میں ہے نا بس یہ میرے اہل بیت نبوت ہیں, جو باہر ہیں وہ نہیں, جو چادر میں ہیں یہ اہل بیت نبوت ہے. فرمایا چونکہ یہاں بات اہل بیت نبوت کی تھی, اگر میں یہاں ایسے چلا جاتا تو 1400 سال کے بعد کوئی کہہ دیتا بچہ تھا بغیر اجازت کے چلا گیا. اللہ اکبر, مل کر توجہ ہے آپ صاحب علم. اگر وسیم صاحب نے اب موبائل دیکھا نا ٹائم تو میں نے وہیں مسائل پڑھ دینا. توجہ ہے, کیا کہا؟ بچہ تھا بغیر اجازت کے چلا گیا. فرمایا یہاں اجازت مانگ کر دنیا کو بتلایا کہ ہر کوئی اہل بیت نبوت نہیں ہے. اہل بیت نبوت وہی ہے جو چادر میں ہے, جسے نانا کی اجازت ہے. بات بولی تو نہیں؟ آگے چلو. سلطان کربلا جس نے شفاعت کا اختیار لیا, اور خدا کی قسم ہائے ہائے. لے پھر سنیے, چونکہ آپ اچھا سن رہے ہیں, لو وسیم عباس پھر سنیے. جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں, جو میرے دوست بیٹھے ہیں, جو بھائی بیٹھے ہیں, توجہ چاہوں گا. لائیو جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے. کبھی کبھی ایسی بات کہنے کو دل ہے اور آج دل ہے تو پھر نظر آج کا ساتھ دیجیے گا. تھک تو نہیں گئے؟ امام حسین علیہ السلام نے شفاعت کا اختیار لیا. آخری مریض فرش کا نام حر, جس کی حسین نے شفاعت کی اور پھر معرفت بتلائی. یہ شافی معشر حسین کا ہی کام تھا کہ جس نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے بنجر زمین کو معلیٰ بنا دیا. تھکیے گا نہیں, تھکیے گا نہیں. میں نے کہا حج کو حضور عمرہ میں تبدیل کر کے بنجر زمین کو ایسا آباد کیا, کیا بنا دیا؟ معلیٰ بنا دیا. اور ہائے ہائے جب حج کو عمرہ میں تبدیل کرنے لگے نا, ہائے ایک وقت میں حج کو جب عمرہ میں تبدیل کیا, ذمہ داری سے بات سنیے, ایک وقت میں
اپنے وقت کے 2 علی نے حسین کی معرفت کروائی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم جانتے نہیں. جانتے کون کون؟ مکہ میں عباس نے، کوفہ میں مسلم نے. تھک گئے تو چھوڑ دوں. مکہ میں جناب عباس نے اور کوفہ میں، یعنی جس وقت حسین حج کو عمرہ میں تبدیل کر رہے ہیں، ادھر سرکار وفا بیت اللہ کی چھت پہ جا کر معرفت حسین بتلا رہے ہیں، اور ادھر ابن زیاد کے دربار میں مسلم بن عقیل معرفت حسین بتلا رہے ہیں. اگر طبیعت ہے تو دونوں کی بتائی ہوئی معرفت کا ایک ایک جملہ سناؤں. اگر بولیں حسین کہتے ہیں عباس کعبہ کی چھت پہ جاؤ اور بتلاؤ کہ حسین کون ہے. میں اشارے سے گزر جاؤں گا، بلکہ اشارہ کر کے گزروں گا اور دیکھوں گا کہ کون میرے اشارے پر کتنا بول سکتا ہے. سرکار وفا کعبہ کی چھت پر آئے اور خطبہ دیتے ہوئے ایک اشارہ ایسے کیا، وہ کعبہ کا تھا. ایک اشارہ ایسے کیا، وہ حسین کا تھا. اگر میں نے یہ بھائی دونوں اشارے سمجھا دیے تو ابھی عقیدے کی معراج ہو جائے گی حضور. ایک اشارہ ایسے، وہ بیت اللہ. ایک اشارہ ایسے، حسین. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا لنزلت قدومک ابی. فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. لطف آ رہا ہے؟ فرمائے بسم اللہ کہ جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے. اور جب سرکار وفا خطبہ دے کر آئے نا تو ہزاروں میں سے نا کسی ایک نے بس آئی ہوئی تھی اس کی توجہ چاہوں گا، کہنے لگا حسین معاذ اللہ حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے اس لیے جا رہے ہیں انہیں موت کا ڈر ہے. بس جہاں سے آواز آئی وہیں پر عباس کا ہاتھ بڑھا. جہاں سے آواز آئی وہیں پر سرکار وفا کا. اگر یہ سارے بولیں تو اسی جملے کو بدل کے کہوں، جہاں سے آواز آئی وہاں اللہ کے ہاتھ کا ہاتھ بڑھا. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی. اللہ کا ہاتھ علی ہے اور علی کا ہاتھ کفن نما باندھے ہوئے حرام میں حاجی کو ایسے اٹھایا. کفن نما ایسے اٹھایا اور اٹھا کر ایسے پٹکا. اگر میری طرف دیکھے تو لطف آئے. اپنی انگشت سے احترام کعبہ کے لیے ایسے ایک لکیر کھینچی، خط کھینچا. فرمایا ہم چند تم ہزاروں، حلال کے ہو تو یہ لکیر پار کر کے دکھاؤ. ہائے 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 ہائے. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. بھائی ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا. مہربانی جی، بہت شکریہ. فرمائیں بہت مہربانی. ہم چاہیں تم ہزاروں، یہ خط کھینچا ہے، پار کر کے دکھاؤ. ادھر عباس بتلا رہے ہیں کہ حسین کون ہے، جو شافی محشر ہے. اور ادھر آجو شہزادے بیٹھ کے باقی مجلس سنو. آج کی اتنی محبت سے بلایا تو سنو بھی تو صحیح. ادھر سرکار وفا مکہ میں بتلا رہے کہ حسین کون ہے. ادھر ابن زیاد کے دربار میں مسلم بن عقیل بتلا رہے ہیں کہ حسین کون ہے. اور جانتے ہیں مسلم نے کیا کہا؟ فرمایا ابن زیاد تو بھی سن اور تیرے حواری بھی سنے، میں مسلم عقیل کا بیٹا
اس حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے. مل کے حیدری. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. مل کے بہت شکریہ. بہت مہربانی. لطف آیا ہے جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں. بھائی مولا آپ کو صحت عطا فرمائے. گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ مہربانی جناب, مہربانی. آپ نے کہا داد, آپ نے کہا دوبارہ. پھر میں اس کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے. چلو اتنی ساری داد دی ہے تو اس سے زیادہ داد دیں تو میں ایک اور جملہ کہوں. کیا مقدر بنایا ہے اللہ نے علی و بطول کا. عرش پر بطول تسبیح نہ کرے تو آدم کو خبر نہ ہو کہ خدا کون. فرش پر علی سجدہ نہ کرے تو مخلوق کو پتہ نہ چلے کہ خدا. ہائے ہائے ہائے. صحت مزاج ٹھیک ہے, جیتے رہو. لطف آیا؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ مہربانی. مولا آپ کی خیر کرے, مولا آپ کی خیر کرے. ایک عرصہ میرے قبلہ کے ساتھ رہیں آپ. علی 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 مل کے علی 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 لطف آ رہا ہے؟ مولا آپ کی خیر فرمائے. چلو آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں. یہ میں نے بات کب کی یہ جناب مسلم نے کب کی بات دہرائی؟ فرمائے جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی. خدا کی قسم یہ اٹھ کے دا دے رہے. اگر اگلا جملہ میں نے سمجھا دیا, مجھے اپنی خطابت پہ اپنے علم پہ ناز نہیں, سیدہ کی عطا پر مانے کہ یہ اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہو جائیں گے. یہ جتنی مرضی واہ واہ کرتے رہیں, یہ جتنا بولیں گے اتنا ان کے عقیدے کی معراج ہوگی, اور اتنا جتنا جو بولا وہ اتنی بار میرا ایمان ہے کہ وہ کربلا جائے گا, چونکہ بات حسین اور حسین کی ماں کی ہے. یہ کب کی بات کی جناب مسلم نے کہ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا. حاصل پور اور گرد و نواح کیا ہے وہ سادات مومنین, یہ وہ وقت تھا جب عالم ارواح میں سیدہ کا نور حجاب کے ساتھ اللہ کے عرش کی سیر کر رہا تھا. آدم کی نگاہ پڑی, آدم نے کہا یہ نور کس کا ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں آ رہا. اب جس علی کی ولایت کی مستی میں آ گیا تو اب پلیز میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا. میں نے آپ سے پہلے کہا کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں اور آج میرا دل ہے آپ بول رہے ہیں تو میرا ساتھ دیجیے گا. جب تک دوبارہ انشاءاللہ نہیں آتا آپ کو در و دیوار اور آپ کو یاد رہے گی انشاءاللہ فضیلت اہل بیت.
میرے ساتھ دیتے آئے گا، اور باقی جو احکامات انشاءاللہ ہیں اس میں بھی انشاءاللہ حاضر دوں گا۔ فرمایا یہ نور کس کا ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں آ رہا؟ آدم یہ سوچ کر سجدہ کرنے لگے کہ شاید یہ میرا خدا ہے۔ میرے شہزادے، میں صرف آپ کے لیے روک گیا، آپ اچھا سن رہے ہو اس لیے کیا ہے کہ یہ نہ رکھ دیں، شاید یہ میرا خدا ہے، یہ سوچ کے سجدہ کرنے لگے۔ یا بی بی کا نور پہلے سجدے میں چلا گیا۔ سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح کی جیسے بی بی نے تسبیح جاری کی، آدم سمجھ گئے کہ یہ میرا اللہ نہیں ہے، جو بھی سجدہ کر رہا ہے پھر یہ خدا نہیں ہے۔ وہاں آدم نے ایک درخواست کی، پالنے والے مجھے اس نور کا تعارف تو کروا جس نے مجھے شرک کرنے سے بچایا۔ ہائے 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 ہائے، سنا دی؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے؟ کیا کہا پالنے والے؟ مجھے اس نور کا تعارف کروا کہ جس نے مجھے شرک کرنے سے آ جائیے، بسم اللہ، آئیے آئیے، توجہ ہے، مولا کے مدح خان ہے۔ میں احترام میں رک گیا کہ میں کہا چلو سارے بیٹھ جائے۔ قدری صاحب، اچھا جی، نہیں، ان کا آنے کے دو وقت ہوتے ہیں، یا ذاکر لیٹ ہو تب کھڑے ہیں، یا ذاکر کو جلدی کرانی ہو تو کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کس لیے آئے ہیں؟ سننے آئے ہیں یا؟ اچھا بسم اللہ جی، اچھا جی بسم اللہ، ان کی محبت، بسم اللہ۔ نہیں 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 نہیں، سوال نہ مولا خیر رکھے ان کی۔ منظور نظر مدح خان بھی ہیں، ناظم منبر بھی ہیں۔ کیا کہا؟ بس سنیے نتیجہ آج کا۔ آدم نے کہا اس نور کا تعارف کروا جس نے مجھے شرک کرنے سے، بھئی یہی آج کی بات سنیے۔ اب آدم کو کہتے ہیں آدم خاموش، اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا۔ میں نے آپ سے کہا ہے جتنا بولیں گے اتنا پڑھوں گا۔ کیا کہا؟ آدم خاموش، اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا، پھر سوال کر۔ یہ آدم کون ہے؟ نبی اور خلیفہ، اور پہلا خلیفہ صفی اللہ، ابو البشر، ہاں باپ، چلو ایسے اچھی بات ہے، سریکی میں پہ اردو میں باپ، بابا۔ آدم کون ہے؟ ابو البشر، بشر کا، اللہ جسے کہہ رہے ہیں آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا پھر سوال کر۔ بس ایک لمحے کے لیے بھائی ادھر ادھر نہ دیکھنا، بس یہ آج کا نتیجہ۔ یہ آدم کون ہے؟ بشر کا باپ۔ ابھی شام کے قریباً 5 بجنے والے ہیں، ابھی اسی وقت حضرت آدم حاصل پور کس بارگاہ میں آ جائیں اور قدوسی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ چلو قدوسی مجھے تمہارے گھر چلنا ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ آدم کو لے جا کر گھر کے باہر کھڑا کر دیں گے کہ بابا جی ذرا ٹھہرو، میں بیوی بچوں سے کہوں کہ پردہ کر لو۔ ایسا کریں گے؟ نہیں، یہ ہاتھ پکڑیں گے اور گھر لے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ آدم ہے باپ کا اولاد سے پردہ نہیں ہے۔ اگر فاطمہ اولاد آدم سے ہوتی اللہ کبھی یہ نہ کہتا آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب۔ کبھی یہ نہ کہ آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا، یہ آنکھوں کو بند کرانا سر کو جھکانا اس بات کی دلیل ہے آدم اور ہے، سیدہ اور ہے۔ اور اگر کسی کو ابہام ہو تو میں اس کا شک نکال دوں۔ چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا تھا مولا آپ لوگ کب سے ہیں؟ فرمایا اللہ نے آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے ہمیں بنا دیا تھا۔ تو کیا کہا؟ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا۔ باتیں کہنے کو تو بہت ہیں آج کی، لیکن 2 جملے آج کر سنیے۔
حضرت، چونکہ بات موضوع میرا شفاعت ہے، حضرت مسلم بن عقیل جب کہا نا کہ تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے. حضور جملہ سنیے، وہاں جناب مسلم فرماتے ہیں کوفیو، کہاں ابن زیاد اور کہاں حسین؟ کیا نہیں، ایک بار سارے بولیں گے پھر ترتیب ذہن میں رکھیے گا. پہلے ابن زیاد کا نام اور پھر حسین کی بات کی. کیا کہا؟ کہاں ابن زیاد اور کہاں حسین. اور ساتھی فرمایا حل یستوی شراب والکوثر، فرمایا کیا کبھی شراب اور کوثر برابر ہوئے؟ ہائے 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 ہائے، نہیں لو سلیا آپ نے. فرمایا کیا کبھی شراب کبھی شراب اور کوثر برابر ہوئے؟ لوگوں نے کہا نہیں. جملہ سننا. فرمایا پھر بتاؤ شراب اور کوثر برابر ہیں؟ لوگوں نے کیا کہا؟ نہیں. اب وہاں ایک جملہ کہا. وسیم صاحب یہ جملہ سنیے. فرمایا پھر گھر جا کر فیصلہ کرنا کہاں ابن زیاد کہاں حسین. فرمایا کہاں فحشہ عورتوں سے گیت سننے والا اور کہاں جبرائیل سے لوریاں سننے والا. ہائے 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 ہائے. کہاں فحشہ سے گیت سننے والا، کہاں. اور ساتھ ہی اب میری طرف دیکھنا، اب میری طرف دیکھنا. میں نے جملہ ہوا کے جھونکے پہ کہہ دینا اور دیکھنا کون کتنا بولے گا. یہ کہہ کر حضرت مسلم بن عقیل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. فرمایا اب بھی وقت ہے، میں حسین کا نائب بن کر حسین کی نیابت میں اللہ کی بیعت لینا چاہتا ہوں، آ جاؤ. ہائے 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 ہائے، نہیں لطف لیا آپ نے، نہیں لطف لیا. فرمایا حسین کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، میں حسین کا نائب بن کر ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں، آؤ بیعت حسین کرو میری نیابت میں. ایک بندہ آگے بڑھا، کہنے لگا مسلم اگر ہم حسین کی بیعت کر لیں تو جنت مل جائے گی. ٹھیک، آپ نے اچھا سنا ہے، بس آج کا نتیجہ اگر ہم حسین کی بیعت کریں تو جنت کا تعلق شفاعت سے ہی ہے نا. شفاعت ہوگی تو جنت ہے نا، بات ذہن میں نا، اس لیے میں دہرانا نہیں چاہتا. لطف لیجئے. فرمایا اگر ہم حسین کی بیعت کر لیں تو جنت مل جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، جنت مل جائے گی. مسلم نے فرمایا حسین کی بیعت پر جنت یہ ادنا سی شے ہے. معصوم نے فرمایا عالم عربہ میں ہم 14 کا نور اللہ کے عرش کی سیر کر رہا تھا. سیر کرتے کرتے ہم ایک جگہ رک گئے، جہاں ہم رکے اللہ نے اس کا نام جنت رکھ دیا. اور یہ 1400 سال پہلے میرے مولا نے فیصلہ کر دیا جہاں 14 ٹھہر جائیں وہی جنت، چاہے اللہ کا عرش ہو یا مومن کا دل ہو. ہائے 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 ہائے، توجہ توجہ. اور مرحوم اختر چنیوٹی نے تو کہا تھا اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کمظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. لطف آیا؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں حسین کی بیعت کروں تو شفاعت ہو جائے گی، جنت مل جائے گی. حضرت مسلم فرماتے ہیں شفاعت اور جنت کے لیے بیعت دور کی بات ہے. اس نے کہا پھر کوئی نزدیک کی بات بتاؤ. فرمایا میرا حسین حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے کربلا کی طرف جا رہا ہے، جاؤ حسین کے مرتجز کے قدموں سے اڑتی ہوئی خاک کو اٹھا لو، جنت میں چلے جاؤ گے. شفاعت ہو جائے گی.
یہ ہے شفاعت، یہ شفاعت ہے، گناہگار کی بخشش۔ پھر کبھی آئے تو مجھے یاد کرائیے گا، بی بی شریکت الحسین کا ایک لقب ہے باب حطۃ الخطایا، گناہگاروں کی پناہ گاہ۔ بہن بھی گناہگاروں کی پناہ گاہ کا دروازہ ہے، بھائی شافی محشر ہے۔ 11 محرم کو ہر بی بی کو اونٹ پر بٹھایا گیا، حسین کی سکینہ کو باندھا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایسن کی خواہش ہے کہ میں جناب معصومہ 4 سالہ بی بی کا کوئی ایک دکھ آج کا سناؤں، بعد میں ذاکر صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کو کھل کے مصائب سنائیں گے۔ میری جانب سے آج کا یہ جملہ سنیے، میں نے کہا ہر بی بی کو بے پلان اونٹ پر بٹھایا گیا، حسین کی یتیمہ کو باندھا گیا۔ کربلا سے قافلہ ابھی چند میل دور گیا تھا، یہ نوکے سنا پر حسین کا سر رک گیا۔ شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا بابا سے کہو آگے چلے ورنہ میں تمہاری پشت پر ظلم کروں گا۔ سید سجاد کہتے بابا آگے کیوں نہیں چلتے؟ حسین فرماتے کیسے چلوں؟ وہ جو میرے سینے پہ سوتی تھی وہ زخمی اونٹ سے نیچے گر گئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ پھر میں جب تک میری بیٹی نہ آئے گی آگے نہ چلوں گا۔ سنو گے؟ دونوں پھوپھی بھتیجے سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے چلے۔ کیا دیکھا؟ صحرا میں ایک نقاب پوش بی بی ہے جس کی گود میں یہ چھوٹی معصومہ سر رکھ کے سو رہی ہے۔ جناب عالیہ آگے بڑھی اور بچی کو اٹھا کر کہا اے بی بی تیرا شکریہ، میری بیٹی جو شام غریبہ نہ سو سکی اسے تیری آغوش میں نیند آ گئی۔ یا اس بی بی نے نقاب ہٹا کے کہا زینب دادیوں کو پوتیاں بڑی پیاری۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روتے آؤ عزادارو، روتے آؤ عزادارو۔ میں نے ساری آج کی بات چھوڑ دی۔ اصل مدینہ میں منحال میرے چوتھے مولا کا صحابی ہے۔ ایک دن سید سجاد مولا سے کہنے لگا مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں آپ نے فرمایا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا؟ کرتے آنا ماتم عزادارو، کرتے آنا۔ سید سجاد فرماتے منحال ایسے تو کئی موقع آئے، کہنے لگا مولا کوئی ایک موقع بتائے گا؟ امام فرماتے شام غریبہ سے شام کے دربار تک، میں خود سید ہوں کھول کے نہیں پڑھوں گا، جملہ آج کا سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ میرا مولا فرماتا ہے شمر کے 2 ہی شوق تھے، یا نوکے سینہ سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا۔ امام فرماتے بازار شام میں ایک جگہ ایسی آئی اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، یہ میری پشت پہ تازیانہ مارتا اور کہکا لگا کے کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ، یہ قاسم کا بدلہ، یہ عباس کا بدلہ، یہ حسین کا بدلہ، یہ اولو محمد کا بدلہ، ماتم کرنا تو میں تو دیکھنا۔ امام فرماتے اس منظر کو میری 4 سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی جو آگے بڑھی اور رو کے کہنے لگی شمر بس کر، صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے اور کتنا مارے گا؟ یہ کہہ کر میرا مولا زاروں کی طرح رونے لگا۔ منحال نے کہا مولا اب کیوں روتے ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا مگر جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا وہ میری بہن پہ کرنا شروع کیا۔ کافی دیر جب سکینہ پہ ظلم کر چکا میری بہن نے رو کے کہا بھیا سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پشت پہ مارے، میرے رخسار پہ نہ مارے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا بوسے لے کے کہتا تھا آ سکینہ حسین کے گلے لگ